पब्लिक आर्ट्स में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ और हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान की करंट सियासी सूरत-हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली रज़ा, मारूफ साफ़ी हैं, तजिया नगार, एंकर पर्सन हैं, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के रुबा हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू हो रही थी। उनको दोबारा वेलकम कहता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वक़्फ़ा करना पड़ा। जनाब सैयद अली रज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ दोबारा। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्रिमिनल मोस्ट वांटेड जो आप करते हैं शो, उसका ज़रा बताइएगा कि ये हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरीज़ होती हैं, उन पर दोबारा आप इसको मरतब करते हैं या किस तरह होता है? थोड़ा हमारे लिसनर को। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हमने कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं दिखाया है कि जो ड्रामा हो। हकीकत, ईमानदारी, सच्चाई पर मबनी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के ये एपिसोड्स गुज़िश्ता 21 बरसों से आवाम की दिलों की धड़कन बने हुए हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि जब हकीकत, ईमानदारी और सच्चाई दिखाई जाती है ना, तो उसमें बड़ी चाशनी होती है। हकीकत जो है, हकीकत दिलों को मोह लेती है। और फिर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम पूरे पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर जाके जिन बेचारों के साथ, जिन मजलूमों के साथ, जिन लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, इस्तबदाद होता है, हम उनके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात इंतहाई अहम यह है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ अगर कोई क्राइम होता है, कोई वारदात होती है, कोई हादसा, कोई सानेहा हो जाता है, तो फौरी तौर पर टेलीविजन की स्क्रीन के नाते हुक्काम बाला तक ये बात जा पहुंचती है कि जी फला इलाके, फला गांव, फला शहर, फला चक, फला महल्ले, फला गली में ये वाकया हुआ है। यानी ठीक है। जो हफ्तों में किसी के पास पहुंचने वाला हो, वो लम्हों में हम अवाम नास के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकालीफ जो है उन हुक्काम वाला तक पहुंचा देते हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं फिर कि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। और फिर मैं यहाँ ये बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में खास तौर से जिनके साथ कोई भी क्राइम हो, कोई छोटा सा भी मसला हो, तो उन्हें इन क्राइम्स को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात 15 जो है इमरजेंसी सर्विस है पुलिस की। 15 का मतलब यह हुआ कि जैसे ही कोई हादसा, कोई सान्या हुआ हो जाए, 15 डायल करने के 3 मिनट के अंदर अंदर उनके लोग उस मौके वारदात पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अवाम नहीं जानती, लोग शायद नहीं जानते कि 15 पे जो कॉलें की जाती हैं, वो कॉलें कई जगह रिकॉर्ड होती हैं हुक्काम बाला के सिस्टम्स में। और फिर वो पूछते हैं कि जी फला इतने मिनट, इतने सेकंड पर फला जगह से कॉल आई थी, उसका मसला हल कैसे हुआ, उनके साथ क्या वाकया हुआ। तो ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। कभी भी क्राइम किसी के साथ हो, लोगों को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कितनी एक बड़ी आपकी टीम है जो इस पूरे जो वाकया हो जाता है उस पर सारी स्टोरी मुकम्मल करता है, और इसमें कितना एक टाइम लगता है? सर, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे प्रोग्रामों में कोई ड्रामा आर्टिस्ट, कोई फनकार नहीं होते, बल्कि जिन लोगों ने, जिन जराए पेश अनासर ने जो जुर्म किया होता है, पकड़े जाने के बाद वो करके बताते हैं वो जुर्म कि उन्होंने ये क्यों किया था, कैसे किया था, और ये वक़्वा कैसे शुरू हुआ। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में हमारा ये प्रोग्राम, आपका ये प्रोग्राम, पाकिस्तान का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम है कि जिसके अंदर क्रिमिनल वो कार्रवाई करके दोबारा दिखाता है, उसने जो कार्रवाई की थी, जो जुल्म, इस्तबदाद किया था, वो करके दिखाता है। तो इसमें आपको कभी कोई मुश्किलात पेश आई हैं इस प्रोग्राम को करने में? क्योंकि क्रिमिनल लोगों के साथ इस तरह की स्टोरियां करना, बाज़ औक़ात लोग नहीं मानते, मान भी जाएं तो उस तरह करते नहीं होते।
تو اس سلسلے میں کوئی شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. کاظمی صاحب میں ایک بات بتا دوں آپ کو، سن لیجئے. نیکی اور بھلائی کے کام میں مشکلات پریشانیاں تو بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن اللہ کی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کی دلجوئی کرنا، اللہ کے مخلوق کی حمایت کرنا، اللہ کی مخلوق کا ساتھ دینا پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے. اور آپ یقین کر لیجئے اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف قدم آگے بڑھانے والوں کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے نا، ظالم کو ظالم جانتے ہوئے ہم اس کی حمایت کی بات کریں یا اگر ہم خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی ظلم کے زمرے میں جاتا ہے. آپ ہمیں اگر کسی شخص کے کسی دکھ اور تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو آپ دیکھیے فوری طور پر ہم دوڑتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ ہوا. ٹھیک، اگر بے حسی کا زمانہ آ گیا نا، آدمی یہ سوچنے لگے کہ یہ واقعہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا، تو یقین کر لیجئے پھر یہ معاشرہ جو ہے نا زبوحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک عرصے سے آپ اس قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں، ظاہر انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ پاس کافی ہوتی ہے، آپ کے رابطے بھی ہوتے ہیں، مختلف جو ایجنسیز ہیں کر رہی ہیں اس میں کام. جو مسنگ پرسنز کا معاملہ بڑا پاکستان میں سرگرم ہے، اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، پھر وہ مسنگ پرسن میں چلے جاتے ہیں، لوگ اس پر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا. اس سلسلے میں تھوڑی سی آگاہی دیجیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری اعلیٰ ترین جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے اس بات کا کئی سال ہو گئے سختی سے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. جیسے ہی عدالت تک یہ پہنچتا ہے کہ جی مسنگ پرسنز ہیں، یہ اتنے عرصے سے غائب ہیں، اتنے عرصے سے غائب ہیں، تو عدالت عالیہ نے اس بات کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی مسنگ پرسن ہے تو اتنے کیلکولیٹو ٹائم میں عدالت عالیہ کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے، کسی نے اٹھایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ کوئی سانحہ ہو گیا یا وہ اپنے گھر کیوں نہیں پہنچا. یہ پولیس کی ذمہ داری ہو گئی ہے. قانون کے جو ادارے ان کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ مسنگ پرسنز کو یہ اسکروٹنی میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کہیں سے غائب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کے حالات واقعات محرکات کیا ہیں. تو اب ان کا کوئی یعنی حل نکل آیا ہے سپریم کورٹ نے جب سے نوٹس لیا کہ مسنگ پرسن واپس آ رہے ہیں؟ سختی سے اس بات کا حل نکالا گیا ہے کہ جہاں پر بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو، مسنگ پرسنز ہوں، کہیں سے کوئی آدمی غائب ہو گیا ہے، کوئی اٹھا لیا گیا ہے، تو فوری طور پر یہ 15 کے ذریعے ایک اطلاع دینی چاہیے اور اس کے بعد متعلقہ تھانے میں متعلقہ ایس ایس پی، متعلقہ ڈی ایس پی، متعلقہ ڈی آئی جی کو بتانا چاہیے، اپلیکیشن دینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے سنا ہے کہ یہ مقامی تھانہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی سیاسی آدمی سپورٹ کر رہا ہے جس کی اچھی اپروچ ہے یا کوئی بڑا بزنس مین سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ اس میں کتنے حقائق ہیں؟ ان معاملات کے اوپر بھی عدالت نے بہت سختی سے نوٹس دیا ہے، بے تحاشا سختی سے نوٹس دیا عدالت نے اس بات پر بھی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں، چیک دیا ہوا ہے، چیک باؤنس ہو گیا، چیک کے پیسے ان کو نہیں ملے. تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے قانون یہ کہتا تھا کہ فوری طور پر اس کی ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن کچھ کالی بھیڑوں نے درمیان ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے یہ کام کیا کہ جی اٹھا کے لے آتے ہیں یا پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، اس مدعی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے پیسے کب دینے ہیں. تو یہ جو ہے جرم کے زمرے میں آ گیا. اب ماشاءاللہ یہ کام نہیں ہے، اب وہاں پر نہیں ہو رہا یہ کام معاملہ. اچھا، لیکن ابھی بھی کچھ ہیں اس قسم کی اطلاعات کراچی میں خصوصاً، آپ کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. ہر جگہ فرشتے تو موجود ہیں نہیں کہ جنہیں جو کام سونپا گیا ہے اس کام کے علاوہ وہ دوسرا کوئی کام نہ کرے. یہ جو اولاد آدم ہے نا،
औलाद आदम अव्वल रोज से जब से कायनात बनी है, तख्लीक कायनात हुई है, औलाद आदम ने हर चीज में दीन में निकाली ठीक है, रहमत फरमाया। एक कॉलर को शामिल करता हूं तो फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आपकी पसंद के गेस्ट हैं आज, बात करें आप। थैंक यू वेरी मच काजमी साहब, मेरे दिल की बात आपने कर दी। अली रजा भाई से एक बार पहले भी बात हुई। काजमी साहब, ऐसे लोग प्लीज लाया करें, हमें सुकून मिलता है। मैं एक वाक्य के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी करूंगा। कल परसों का वाक्य है कि मीरपुर सेक्टर C3 का आदमी मीरपुर से अपनी बहन को सियालकोट वसूल करने के लिए गया। वापसी पर 4 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर उस लंदन वाली फैमिली को लूटा। मैं अली रजा भाई से कहता हूं कि आप राना सनाउल्लाह को कहें कि उसने एक तो वो वारदात हुई थी जहां 6 पुलिस वाले राजनपुर में मारे गए थे। राना सनाउल्लाह ने आर्मी और रेंजर नहीं बुलाए थे और वो 6 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। इमरान को धरने को रोकने के लिए इसने पूरा पाकिस्तान सील कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, इकरार अल हसन, अली रजा जैसे भाई इस पाकिस्तान में हुए हैं और रहेंगे और पाकिस्तान सलामत रहेगा। मैं उस फैमिली से मेरी हमदर्दी है जो मीरपुर के लोग इधर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, जिनको ये गद्दार सियासतदान ओवरसीज कहते हैं, फिर इनको लूटते भी हैं, फिर पाकिस्तान से इधर लूटने वाले भेज देते हैं, जिनकी पुष्ट पनाही या जिनकी जमानत देने के लिए 1-2 खिलाड़ी 1-2 सियासतदान आ जाते हैं, कहते हैं आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज खरीदो। इस्लामाबाद में 40% जो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं लोगों ने, वो आजाद कश्मीर के लोग हैं, उस लूटने के बावजूद खरीद आते हैं। देखें कादरी साहब, इस पर भी प्रोग्राम करें कि इनकी अपनी दौलत बैरून ममालक, इनकी अपनी जायदादें बैरून ममालक, और हमको कहते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर डालो। भाई अगर हमारी वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं निकल सकती तो हमारा डॉलर भी रोशन डिजिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर और खासकर आजाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के भी वो बोले लोग, आप लोग जाके इमरान ने रजा भाई, इमरान ने लोगों को शऊर दिया। अगर एक माँ फुटपाथ पर आती है कराची में अपने 1 साल के बच्चे और 2 साल के बच्चे को लेकर फुटपाथ पर बैठती है, ये एक सोच है। पाकिस्तान को श्रीलंका ना बनने दें, ये ना हो। मैं अली रजा भाई से, क्योंकि मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं आपको उस जाना नहीं चाहता। आप मेरे हीरो हैं, इकरार अल हसन जैसे लोग, आप जैसे लोग। आप एक चीज अगर हो सके तो इन्वेस्टिगेट करना, जो फ्रांस के 12 इंजीनियर जिनको आप कदीर खान के हैं, 12 कदीर खान कराची में मारे गए थे, क्या उसके पीछे किकबैक का मसला था? चौधरी असलम के साथ क्या हुआ? अब राव अनवार ने भी कुछ बातें कहनी शुरू कर दी हैं। भाई पाकिस्तान के सियासतदान, काज़मी भाई इजाजत दीजिएगा, मेरा दिल जला हुआ है जिस दिन से इस फैमिली को, मेरे शहर की फैमिली को लूटा गया। ये गद्दार हमारे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, इनके सब ड्रामे हैं। मैं अल्फन कहता हूँ, जो सजा देंगे मैं लूंगा अगर मैं एक बात भी गलत करूँ। इनके घोड़े मिनरल वाटर पीते हैं, इनके जानवर साथी बादाम खाते हैं, घोड़े। चले नजाकिर साहब, आपका पॉइंट पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। बातें, हर में एक माँ अपने बेटे को दूध का फीडर नहीं दे सकती, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, सीजनल लीडर हैं। भाई कौन इनको पॉलिटिशियन कहता है? ये ड्रामेबाज हैं, इनको लोगों ने। चले नजाकिर साहब, आगे बाकी कॉल्स भी आ रही हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप लाइव में बात करें जी। ये आपके मेहमान मीडिया से तल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो
بولیاں لگتی ہیں اینکرز کی، اور سوائے اس کے کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ کرپٹ ترین لوگوں کا ایجنڈا جو ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. کیا پاکستانیوں کا ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے یا پاکستان کا ایجنڈا ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل وہی رانا ثناء اللہ. آپ ہولڈ رکھیں. علی رضا صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ ہولڈ رکھیں، سن لیں تو یا اپنی بات کر کے ختم کریں تو پھر باقی ہم بات کرتے ہیں. ہلو جی علی رضا صاحب بات کر رہے ہیں، آپ سن لیں پھر پوچھ لینا کچھ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی علی رضا صاحب بات کریں. دیکھیے، حقیقی جمہوری یہ ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، اپنے معاملات بتانے کا حق ہے، اور مسلط کسی پر ظلم و زیادتی سے نہیں کیا جا سکتا اپنا ایجنڈا. ہاں میری بہن آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں. جی آپ بات کریں. جی بہن بات کریں، آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی بات کریں آپ. السلام علیکم. ہر ایک کو حق ہے، لیکن پاکستانی کہاں ہے آپ کے میڈیا کے اوپر؟ پاکستان کی انٹرسٹ کہاں ہے آپ کے میڈیا کے اوپر؟ صبح سے لے کر شام تک تو جو سیاستدان آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا تو نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں، ان کا تو ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا ایجنڈا کہاں ہے؟ پاکستان کا ایجنڈا کہاں ہے؟ اور دوسرے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے پوری مسلم دنیا کو تباہ کیا ہے؟ وہی طاقتیں آئی ایم ایف کو آن کرتی ہیں. آئی ایم ایف اس وقت تک اس کے غلام ہم بنتے رہیں گے جب تک وہ ہماری چمڑی بھی ادھیڑ کے بیچے گا نہیں. پاکستان کے سارے ایسٹ ٹھیک ہے بہن، آپ کے 2 پوائنٹ آ گئے، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی علی رضا صاحب 2 کالرز ہیں، انہوں نے خدشات کا اظہار کیے ہیں، کوسچن بھی کافی کر دیے ہیں، تو آپ بات کیجیے گا. دیکھیے انہوں نے جو بات کی ہے بالکل درست بات ہے، اور میں تو ایک بات سچ بتاؤں، عوام کی ان تکلیف دہ باتوں کو سنتے سنتے، پاکستان بھر کی 20 کروڑ عوام کے معاملات سنتے سنتے، میں تو اپنی جانب سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس عوامی جمہوریہ کو ختم کر کے صدارت نظام پاکستان میں رائج کیا جائے، جس کے اندر ایک غریب مجبور بے بس کی بھی سنی جا سکے، جس کے اندر غریب کا بچہ روٹی پیٹ بھر کے کھا سکے، جس کے اندر غریب کا بچہ اسکول جا سکے، جس کے اندر غریب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا سکیں. یہ عوامی جمہوریہ کا جو سلسلہ ہے نا، اس نے اس ملک کو تباہی کے دانے تک پہنچا دیا. ایسا ہی ہے، لوگ تو اسی پر بات کرتے ہیں، اور یہاں اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ تو اس بارے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہے. ایک اور کالر ساتھ شامل ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہوں گا پاکستانی بارے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی بات کریں، علی رضا صاحب ساتھ ہیں ہمارے. شکریہ آپ دونوں کا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں لوٹ مار جو اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں، ان کو جب کوئی پیسے نکالنے کے لیے بینک میں جاتا ہے اس کو اتنی تکلیف دیتے ہیں تو مشکل یہ کوئی اب ہمارے بچے پاکستان آگے تو نہیں جاتے، تو یہ نا ایک دن ہم پاکستانی کے خلاف ہو جائیں. جی یہی کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی سے. جی بہت شکریہ. اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اسی پر بات اسی قسم کے مسائل پر بات ہو رہی ہے. جی علی رضا صاحب سن لیا آپ نے، آپ کو ان کو جواب دیجیے گا. بہت غور سے سن رہا ہوں میں یہ باتیں ساری. تو یہ اوورسیز کے خدشات ہیں. ایک عام فرض کیا پاکستان میں بھی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں لیکن لائیو کالز بہت کم ٹی وی چینل پر لی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی آواز اس طرح نہیں جاتی. تو ایک اور کالر ہے، آپ کی وجہ سے بہت زیادہ رش پڑا ہوا ہے کالوں کا، تو ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظمی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، 1-2 باتیں رہ گئی تھیں. آپ جلدی کیجیے گا، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو آپ کو جلدی میں بات کو مختصر کرتا ہوں. جی رضا بھائی کا بھی شکریہ، ان کو زیادہ ٹائم ملنا چاہیے تھا. جو اوورسیز کے لوگ ہیں، ہم نے بھی اپنی عقل سے کام لینا ہے. اگر مجبوری ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو پیسہ بھیجیں، ورنہ اپنے بچوں پر پیسہ انویسٹ کریں.
ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں, اپنے آپ کو آسان کریں. یہ ڈاکو اپنا پیسہ ادھر لے آتے ہیں, لندن, سوئٹزرلینڈ اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور بیلجیم میں پڑا ہوا ہے ان کا پیسہ, اور ہمارا پیسہ استعمال کرنے کے لیے ادھر اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ پہلے سے شامل ہے. بہت شکریہ نزاکت صاحب. رضا بھائی سے آخری سوال رضا بھائی سے کہ پلیز آپ, میں الجھانا نہیں کہتا آپ کو, کیا باجوہ صاحب کو خدا حافظ کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, آخر بات ان کی ختم ہوئی ہے باجوہ صاحب پر. کاظمی صاحب, بات یہ ہے کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہی کے اوپر ہر بات جاتی ہے, کالج کے پرنسپل پر ہی جاتی ہے. کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, شکایت جاتی ہے پرنسپل کے پاس, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں, میرا اپنا ذاتی اوپینین, ذاتی مشاہدہ بھی یہ رہ گیا کہ خدا را اس عوامی حکومتوں کے پرچار کو ختم کر کے صدارتی نظام نافذ کیا جائے وطن عزیز پاکستان میں, تاکہ غریب, مجبور, بے بس, لاچار اپنی زندگی میں کم از کم روٹی کھا سکے, صحت و صفائی کا معاملات بن جائیں, زندگی چین و سکون سے گزرے. یہ دیکھیے, دین, مذہب, شریعت کے خلاف ہے یہ بات کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا رہ جائے. کتنی بری بات ہے یہ, ہے نا. میں عالیشان گھوم رہا ہوں, میرا پڑوسی ہاتھ پھیلائے گھوم رہا ہوں. مساوات ہے, اسلام میں مساوات کا درس ہے, اور اسلامی مملکت پاکستان میں مساوات کا قائم ہونا انتہائی اشد ضروری ہے. یہ بتائیے گا علی رضا صاحب, آپ نے بات کی ہے صدارتی نظام کی, ٹھیک ہے, صدارتی نظام ظاہر ہے جمہوری نظام تو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں فیل ہو چکا ہے. صدارتی نظام آئے گا کیسے, اس کا کوئی تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے, صدارتی نظام کا ایک ہی معاملہ ہے. سارے دنیا جہان کے جتنے پاکستان میں سیاسی لیڈر ہیں نا, ان سارے لیڈروں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جائیں کہ خدا کے لیے اس قوم کو معاف کر دو, اس قوم کو جینے دو, اس قوم کو زندہ رہنے دو, اس قوم کو اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنے دو, اور صدارتی نظام نافذ کیا جائے. دیکھیے, آپ تاریخ اٹھائیے, تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ. صدارتی نظام کے درمیان میں خارجہ پالیسی کچھ بھی رہی ہو, لیکن وطن میں کم از کم غریب 3 وقت اپنے بچوں کو روٹی ضرور کھلاتا تھا. حق اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے, 70 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, جی, بہت بعد میں جو ممالک معرض وجود میں آئے ہیں, وہ ممالک آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم کہاں ہیں. ہم اپنے مدارس سے اپنے درجے چاہیے نا کہ اس کے حالات کیا ہیں, یہ حالات کیا ہے کہ جس کے بجائے ہم ترقی کرتے, ہم تنزلی کی جانب جا رہے ہیں. صدارتی نظام پھر 2 ہی طریقے ہیں, یا تو پارلیمنٹ کے ذریعے اس کے لیے راہ ہموار کی جائے, یا پھر ایمرجنسی لگا کر لایا جائے. تو ریولیوشن ہونے بس, عوام نکلے گھروں سے اور یہ بولے کہ خدا کے لیے اب یہ عوامی جمہوری عوام کا کوئی معاملہ نہیں چاہیے, ہمیں زندگی زندہ رہنے دو. کب تک, آخر میں کب تک بھگتتے رہیں گے کہ صاحب ہے, کل فلاں صاحب ہے, پرسوں فلاں صاحب ہے, آج فلاں صاحب آ گئے, کل فلاں صاحب چلے گئے. ارے یار, 70 سال بیت گئے, کوئی اپنی ڈگر پہ سیدھا ہوئے ہی نہیں آج تک. وہ چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں لٹیرا ہے. تو پھر عوام اور عوام کے درمیان جو نئے بچے, نئی نسلیں پرورش پا رہی ہیں, ان کا ہوگا کیا, یہ بتائیے نا مجھے. وہ نسلیں تو یہی پرورش کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ رازن ہیں, تو پھر باقی ان کی تربیت کیا ہوگی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک میسج آیا کہ حکومت ٹھیک 2-3 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت صحیح ڈگر پر جا رہی تھی, چل رہی تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, بہتری کی امید تھی, لوگ دیکھ رہے تھے کہ بزنس بہتر ہو رہا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے. لیکن اچانک ایسی کون سی مجبوری تھی کہ حکومت کو چینج کرنا پڑا, اور یہ حالات آ گئے کہ اس پر مہنگائی ملک میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس پر ذرا بات کیجیے گا. سر دیکھیے, میری بات سنیے,
یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اچانک حکومت تبدیل ہو گئی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اچانک معاملات ملک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلے گئے۔ سر میں اس معاملے میں زبان ہی نہیں کھولنا چاہتا، ہوگا پتہ ہی کیا۔ میری بات سن لیجیے قاضی صاحب، میں آخر یہ چاہتا ہوں، قاتل کی بات آخر منصف نے مان لی، قاتل کی بات آخر منصف مان لی، مقتول خود گرا تھا۔ صحیح ہے، تو اسی وجہ سے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے۔ سر پاکستان جس دن سے بارز وجود میں آیا نا، سازشیں اس دن سے شروع ہوئی ہیں، اور 70 برس بیت جانے کے باوجود آج بھی ہم سازشوں کا شکار ہیں۔ ہمیں خود، آپ کو خود، ایک فرد کو اس مملکت کی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو کیوں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ایک شاعری نے پوچھا ہے کہ جتنے بھی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی رضا صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے آواز میں پرابلم آ رہی ہے۔ ان سے بات ہو رہی تھی علی رضا، کیونکہ کرمنل موسٹ وانٹڈ میں بے شمار جو کرمنل لوگ ہیں ان کے حوالے سے سٹوریز کافی کی ہیں، اور حقائق پر مبنی سٹوریز کر رہے تھے۔ جتنی بھی آج دن تک آپ نے دیکھی ہیں وہ ساری ARY پر جاتی تھی، YouTube پر جاتی تھی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں آزاد میرا نام ہے، میں بات کر رہا ہوں لندن سے۔ میرا کوشچن ایک ہے، جو کرمنل موسٹ وانٹیڈ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ کافی محنت بھی کر رہے ہیں، میں اس کو بولتا ہوں کہ وہ اس کا کام کامیاب ہو گئے۔ ابھی سب سے بڑا جو کرمنل موسٹ وانٹیڈ ہے وہ تو گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ ہے؟ ہاں گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا چور ڈاکو پاکستان کو ختم ہی کر دیا وہ لوگ نے۔ اس کو کیوں نہیں پکڑ کے اندر ڈال دیتے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ساری پاپولیشن پاکستان کی ایکچولی کرپٹ ہو گئی ہے، تو اس کو نکال دو تو پھر ہو جائے، کیونکہ باپ چور ہوتا ہے تو بیٹا چور ہوئیں گا ہی، بیٹے کے بیٹے بھی چور ہوئیں گے۔ شکریہ۔ اس کے بارے میں جو بات جی میں دوبارہ ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کا یہ سوال رکھتا ہوں علی رضا صاحب کے ہاں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ شکریہ، تھینک یو۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس، اور پبلک رائٹس میں آج بڑا دلچسپ قسم کا ہمارا جو شو ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو گیسٹ ہیں، گیسٹ کی وجہ سے یہ پروگرام میں جان آتی ہے، اور اس میں علی رضا جو کرمنل موسٹ وانٹڈ کے روئے رواں ہیں، آج یہاں برطانیہ سے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں۔ ان کے انٹرنیٹ کی میرا خیال ہے تھوڑی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ابھی ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں۔ دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں، تو کیونکہ جتنے بھی کرائم ہیں پاکستان میں، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو ادارے ہیں، فرض کیا پولیس ہے، تو دیکھا جائے کہ جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں پولیس کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں۔ کرمنل لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب عدالت نوٹس لیتی ہے کسی مسنگ پرسن کا ہو یا کسی کا، تو وہ ٹائم دیتے ہیں پولیس کو کہ اتنے ٹائم میں بندہ یہاں حاضر ہونا چاہیے۔ تو اگر کہیں بھی ہو لیکن پولیس اتنی ہمت کرتی ہے کہ اسے لے آتی ہے۔ علی رضا صاحب آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ایک کالر آگے تھے درمیان میں، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کرمنل موسٹ وانٹڈ میں زیادہ تر جو وانٹڈ ہے گورنمنٹ ہی ہے، اور گورنمنٹ ہی چوری کرتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے، سب کچھ۔ تو کیا گورنمنٹ کو کرمنل موسٹ وانٹڈ کا موضوع بنائیں گے، اس پر کوئی سٹوری بنائیں گے آپ؟ بھائی دیکھ لیجئے، میری بات سنیے، میں تو بہت عرصے سے بیٹھا ہوں اس انتظار میں کہ بڑے بڑے کرمنلز موسٹ وانٹڈ کو لا کے اس فیلڈ پر کھڑا کر دوں۔ بس نہیں چل رہا ہے میرا، لیکن کبھی نہ کبھی تو چکر چلے گا ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے آپ کی سٹوریز، جو ہیلی کاپٹر پر بھی آپ گئے ہیں، مختلف جگہوں پر جہاں سے ڈرگ جاتی ہے، ایسا ہر چیز کو آپ نے دکھایا لوگوں کے سامنے چہرے کہ کس انداز میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے گا کہ کسی بڑے کرمنل کو
آپ نے دکھایا آج دن تک؟ کتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ نامی گرامی تھے، ان کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ سر ہزاروں کرمنلز، کہتے ہیں نا تھاؤزنڈ کرمنلز کو ہم نے اسکرین پر لا کے کھڑا کیا ہے، بتایا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اس گروہ نے یہ جرم کیا ہے، ان لوگوں نے یہ مظالم اٹھائے ہیں، یہ ایک ایک چیز ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل، آپ ہمارے یوٹیوب پر چلے جائیے، لکھیے CMW with علی رضا، آپ دیکھ لیجئے ایک کے بعد ایک ہزاروں پروگرام کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف میری باتوں کو سننے کا مزہ نہیں آئے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو بعین ہی نظر آئے ٹیلی ویژن پر، پھر مزے کی بات ہے۔ وہ سارے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے آئے ہیں۔ جب آج کل تو سیاست ہی بہت بڑے ایسے شو بن چکے ہیں کہ لوگ اس طرح دلچسپی لیتے تھے، جب یہ نہیں تھے تو آپ کا یہ ایک کرمنل موسٹ وانٹڈ تھا جس کو لوگ زیادہ دیکھتے تھے، اور آج بھی وہ دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑے سے وہ سیاسی ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں لائیو جب چل رہی ہوں تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہی دیکھ لیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو ایک عرصے سے لوگ، جب آپ کا پتہ چلا کہ آپ یہاں ہدایت پر آ رہے ہیں، مجھے بے شمار میسیجز آئے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے گفتگو میں کور کر لی ہیں جس کی وجہ سے میں نے وہ نہیں پوچھی، تو اس وجہ سے جتنے بھی کالرز ہیں آپ نے ان کے جذبات دیکھ لیے ہوں گے کہ کس قدر وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، خصوصاً جو آپ کی آواز گونجتی ہے نا، تو اس آواز کے دیوانے ہیں بے شمار۔ تو وہ بار بار یہی مجھے پھر وہی کوشچن کرتے ہیں کہ ان کا کہیں کہ اسی آواز میں ہمارے ساتھ تھوڑا سا مخاطب ہوئیے گا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں اور 3 منٹ میں آپ کا ایک میسج ہوگا، پھر اجازت چاہیں گے۔ میں یہ ضرور اپنے جتنے بھی میرے دوست ٹیلی ویژن پر اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے ناطے، تمام دوستوں کو، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں عزیز اقارب اہل خانہ کو میں یہ بتا دوں کہ میں پاکستان سے لنڈن آیا تقریباً کوئی 5 دن پیشتر، ٹھیک ہے، اور آج میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں موجود ہوں۔ کل یہاں مانچسٹر میں آج ایک بہت بڑا میوزیکل پروگرام اور ایک ایوارڈ کی تقریب ہے رائل نواب ہوٹل میں، ہم وہاں پر ہوں گے۔ اس کے بعد کل بلیک برن میں ہمارے رضوان صاحب کی ایک بہت بڑی تقریب ہے جس تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم برمنگم جائیں گے، برمنگم کی ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد لنڈن، اور لنڈن سے 2 دن کے بعد ہم اپنے وطن عزیز گریٹر پاکستان کی طرف جائیں گے۔ اب تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ کہنا ضرور ہے کہ ناظرین، اس زمانے کے حالات، واقعات، محرکات کو دیکھتے ہوئے گھبرائیے گا ہرگز نہیں، اس لیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے مستحکم رہنا ہے، استحکام سے رہنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ گھڑی آئے گی کہ جس گھڑی میں خوشحالی کے نعرے بلند ہوں گے، پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر ہم سے، ہماری قوم سے، ہمارے لوگوں سے کہیں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ بس ناظرین، انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک انتظار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ لاسٹلی ایک چیز، ہمارا پبلک رائٹس تقریباً 7-8 سال سے یہاں جاری ہے اور عام لوگوں کے مسائل کو ہم ہائی لائٹس کر رہے ہیں۔ پبلک رائٹس کے حوالے سے اور ہدایت ٹی وی کے حوالے سے آپ کا ایک میسج جو ہم بعد میں بھی کسی ٹائم، آپ کا سالانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں دکھائیں گے، اس کے لیے ایک میسج آپ دیں۔ اس کے لیے میں میسج ریکارڈ کر کے ڈائریکٹ آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ ابھی دیں ذرا اپنے الفاظ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان علی رضا، اور میرا پیغام محبت یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کو دیکھتے رہیے۔ ہدایت ٹی وی کے اوپر نشر ہونے والے پروگراموں کو غور سے دیکھا کیجیے۔ ہر پروگرام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد کی بات ضرور موجود ہے، اور ہدایت غلام حسین عدیل صاحب کا یہ جو چینل ہے، اس چینل نے آپ ہی تمام دوستوں کی محبتوں کے دوش پر آج ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ اب ہدایت ٹی وی لوگوں کے ذہنوں اور قلب کا مرکز بن گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھی گفتگو کی اور ہمارے کالرز کا حوصلہ بڑھایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پبلک رائٹس میں ایسے جو بھی صورتحال ہوتی ہے حقائق آپ کے سامنے رکھیں اور ایسے گیسٹ کو بلائیں جس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سننا بھی چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں تسلسل سے 8-9 سال ہو گئے ہیں اس چیز پر ہم کامیاب ہیں اور ہر پروگرام میں نئے آدمی آتے ہیں، نئے گیسٹ آتے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہم نے بلایا، شخصیات کو بلایا، آپ کے سامنے رکھا اور انہوں نے جو باتیں کی وہ اگر مستقبل کے حوالے سے کی تو مستقبل میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس میں حقائق سامنے آئے ہیں اور آپ کا اعتماد ہمیں پھر آگے لے کر چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.